अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैप्टर 2 का जो 4th पार्ट है वो आज आप शुरू करेंगे और उसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात। आपको ये पता है कि पाकिस्तान और भारत का जब क्रिकेट का मैच होता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा सनसनी होती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है वो क्राउड होता है। और इंडिया और पाकिस्तान जो है इनके बीच में जो भी मुकाबला हो उसके अंदर हमेशा से जो है वो एक सनसनी सी रही है, ठीक है। तो अब हम पाकिस्तान और भारत के इन ताल्लुकात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको समझने के लिए पहले ज़रा अपने ये जो हमारा मैप है, ठीक है, उसको मैं एक सपोजिटली मैप यहाँ पर बना रहा हूँ, उसको देखते हुए अंदाज़ा लगाएं आप लोग कि किस तरह का है। एग्जैक्ट मैप तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन तकरीबन तकरीबन कुछ नज़दीक जो है उसके हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस किस्म का हमारे पास ये हमारे पास पाकिस्तान है, ठीक है। एग्जैक्ट मैप नहीं है लेकिन तकरीबन तकरीबन कुछ इस तरह है। और उसके बाद ये आपके पास जो है ये गुजरात, ठीक है। कुछ इस तरह का आपके पास जो है फिर वो इंडिया का मैप है, ठीक है। अच्छा, और ये जो पोर्शन आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके पास बांग्लादेश है, ठीक है, जो कि किसी जमाने के अंदर पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। ये वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और ये जो है वो आपके पास इंडिया है। और जब ये वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया नहीं हुआ करते थे, ये पूरा का पूरा जो है फिर आपके पास हिंदुस्तान हुआ करता था, ठीक है। अब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को समझने के लिए पहले तो ये समझना चाहिए कि इनके ताल्लुकात अभी तक 1947 से लेकर आज तक ये ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं हो सके, ठीक है, टिल डे। और वो क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उसके पीछे एक पूरी की पूरी तारीख है। अब जाहिर सी बात है, ये एक पूरा का पूरा मुल्क है, इसके अंदर ये बॉर्डर्स नहीं है, ठीक है, ये बॉर्डर्स नहीं है। और जब आप इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, आप एक को पाकिस्तान बनाएंगे, एक को इंडिया बनाएंगे, तो इन दोनों के आपस के इख्तिलाफात तो जाहिर सी बात है कि पैदा होंगे। अब वो इख्तिलाफात फिर बढ़ते बढ़ते किस हद तक पहुंच गए कि इनके दरमियान बहुत सारी जंगें भी हुई, ठीक है। अब उन जंगों की वजूहात क्या बनी? उन जंगों की वजूहात आपके पास ये जो इलाका है, ठीक है, ये जो इलाका है आपके पास, ये आपके पास उन जंगों की वजूहात बना, जिसको हम कश्मीर कहते हैं। ये कश्मीर का एरिया जो है ये पाकिस्तान और भारत के बीच में ताल्लुकात खराब करने की सबसे बड़ी वजह है। और मसला कश्मीर एक ऐसा मसला है जो 1947 से लेकर आज तक अभी तक मुकम्मल तौर के ऊपर कभी हल हो ही नहीं सका, बल्कि पार्शली भी हल नहीं हो सका। बहुत सारी बीच में जो है वो कोशिशें की गई इसको हल करने के लिए, लेकिन वो कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा, अब ये ताल्लुकात कश्मीर की वजह से क्यों है, इसको समझने के लिए पहले जरा सा कश्मीर को भी समझ लें, ठीक है। 1947 से पहले कश्मीर का स्टेटस क्या था? कश्मीर पहले तो जाहिर सी बात है कि जब मुसलमान यहाँ पर आए तकरीबन 14वीं सदी के अंदर, 14th सेंचुरी के अंदर मुसलमान कश्मीर के अंदर आए, फिर तकरीबन 5 सदियों तक मुसलमानों की यहाँ पर हुकूमत रही। उसके बाद जो रंजीत सिंह है उन्होंने कश्मीर को ले लिया, ठीक है, और सिख जो एम्पायर थी पंजाब की जो सिख एम्पायर थी उसका हिस्सा बनाया इसको, ठीक है। पंजाब की जो सिख एम्पायर थी कश्मीर को उसका हिस्सा बना दिया इन्होंने, ठीक है, अच्छी खासी बड़ी एम्पायर थी ये। अच्छा, उसके बाद इन्होंने ये जो है वो जो डोगरा हुकूमत थी जम्मू की, ठीक है, उनके हवाले कर दिया इसको, और उनकी हुकूमत चलती रही। फिर जिस टाइम पार्टीशन हुई 1947 के अंदर, तो 1947 के अंदर इसके ऊपर जो महाराजा थे वो थे हरि सिंह, ठीक है। कौन थे? महाराजा हरि सिंह। ये 1947 के अंदर इसके महाराजा थे, और यहाँ की आबादी जो थी वो ज्यादातर मुसलमान थी, ठीक है। अब अक्सरियत मुसलमानों की थी यहाँ पर, महाराजा उनके हिंदू थे, ठीक है, मुसलमान नहीं थे, सिख थे। अब लोग ये चाहते थे कि जब 1947 के अंदर एक्सेशन हो, ठीक है, और हमें ये इख्तियार हो कि हम जो है अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं, ठीक है, हम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं। और जो यहाँ पर जो महाराजा हरि सिंह थे वो ये चाहते थे कि ये कश्मीर एक अलग से डोमिनियन रहे। जो इख्तियारात 1947 के अंदर दिए गए थे स्टेट्स को कि आप एक अलग रियासत जो है उसके तौर के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो चाहते थे कि मैं एक अलग रियासत के तौर के ऊपर जो है अपनी ये सल्तनत जो है वो संभालूं। लेकिन जब उन्हें ये लगा कि यहाँ पर आबादी चूंकि मुसलमानों की ज्यादा है और ये इनकी तरफ से जो है मेरे खिलाफ एक जो है साजिश चल सकती है, और ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के साथ दोबारा शामिल हो सकते हैं, इल्हाक कर सकते हैं, तो उन्होंने जो है वो भारत के साथ एक मुआहिदा साइन किया, दस्तखत किए उसके ऊपर, और उसके नतीजे के अंदर जो कश्मीर है उसको भारत को दे दिया। अब जब उन्होंने कश्मीर को भारत को दे दिया तो पाकिस्तान के साथ अब ये मसला था कि पाकिस्तान ये चाहता था कि चूंकि हमारा रंग, लिबास, नस्ल, जात,
اور مذہب، یہ سارا جو ہے ایک ہے، یہاں پر جو میجورٹی آبادی ہے، تو کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر یہ بھارت یہ کہتا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ یہ کشمیر آپ کا حصہ ہے، تو یہ کشمیر جو ہے یہ اصل میں ہمارا حصہ ہے، بھارت کا حصہ ہے، یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو اب اس کے اوپر جو ہے یہ جنگ ہونا لازمی تھی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کام یہ ہوا کہ یہ جو پورشن ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پورشن ہے آپ کے پاس، یہ کشمیر کا پورشن جو ہے، چاہے آزاد کشمیر ہو چاہے جموں کشمیر ہو، اب یہاں سے پاکستان کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے، جو میجر پانی پاکستان کے اندر، ایک یہاں پر تبت سے انڈس ریور آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے گیا ہوا ہے اور اس طرح آخر تک آتا آتا یہاں پر عربین سی کے اندر، بحیرہ عرب کے اندر گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی اور ٹرائبیوٹریز جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے جو آپ کے پاس باقی دریا آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے دریا مختلف جگہوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، 1 2 3 اور یہ اس طرح انڈس ریور کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ سارے جو دریا آئے ہوئے ہیں، یہ دریا بھی کشمیر سے آئے ہوئے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب پارٹیشن ہوئی تو جو ہیڈ ورکس تھے جہاں سے پانی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، برٹش امپائر نے جب یہاں پر اریگیشن کا سسٹم بنایا تھا، جو انہوں نے ہیڈ ورکس بنائے تھے، تو وہ بھارت کے پاس چلے گئے، پانی جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. تو 1947 کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ ہیڈ ورکس جو ہیں یہ بند کر دیے، پاکستان کا پانی بند کر دیا. اب اس کے اوپر جنگ ہونا لازمی تھی. اب ایک اس حصے کو یہ فطرتی طور کے اوپر پاکستان سمجھتا تھا کہ ہمارا حصہ ہے. دوسرا، یہاں پر پانی کا اتنا ایشو ہے کہ اس پانی کو اگر انڈیا اپنے قبضے میں مکمل طور کے اوپر لے لیتا ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اور انڈیا کے جو ہے کافی سارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان بغیر پانی کے کیا کرے گا؟ پورا کا پورا پنجاب جو ہے پاکستان کا زرخیز علاقہ ہے، پاکستان کی اکانومی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ اکانومی جو ہے وہ پانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. پانی اگر انڈیا اپنے قبضے میں لے کے اس کو مکمل طور کے اوپر بند کر دے، ٹھیک ہے، تو اس کا پاکستان کو کافی سارا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کو مجبوری کے اندر 1947 کے اندر پھر اس جنگ کا آغاز کرنا پڑا، اور پاکستان کی اور بھارت کی پہلی جو جنگ ہے، ٹھیک ہے، پہلی جنگ کا آغاز جو ہے وہ پھر 1947 کے اندر ہوا. اس کی وجوہات مختلف ہیں، پانی بھی ہے، ٹھیک ہے، ہری سنگھ نے جو ہے انڈیا کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا ہے یہ بھی ہے، اور یہاں سے کوشش کرنا کہ آپ کا کشمیر جو ہے آپ کے ہاتھ میں آ جائے، پاکستان کے ہاتھ میں آ جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ساتھ ساتھ پس منظر جو ہے وہ چلتی رہی، ٹھیک ہے. اب یہ جنگ ہوئی، اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو نہیں نکلا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کا ایریا ہے وہ پاکستان نے اپنے قبضے میں لے لیا، ٹھیک ہے، اور جو باقی نہیں لے سکا، اور پھر 1948 کے اندر جو ہے اقوام متحدہ کی کوششوں کی وجہ سے پھر اس کا جو ہے انہوں نے جنگ بندی کر دی، ٹھیک ہے. اقوام متحدہ کی کوششوں سے، یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کی کوششوں سے انہوں نے یہ جنگ بندی کر دی اور راضی نامہ کر لیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اور ہم کوئی سیٹ اپ شروع کرتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، ٹھیک ہے. اور انڈیا جو ہے ان کو یہ حق دے دیا، کشمیر کے لوگوں کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ چاہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا وہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، یا اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایک الگ ریاست کے طور پہ ہم ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ حق دیا جائے، انہیں یہ اختیار دیا جائے کہ وہ الگ ریاست کے طور کے اوپر بھی ایگزسٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. پہلی جنگ تو یہ ہو گئی. اب اس کے بعد دوبارہ سے یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہے یہ، اور تقریباً 1960 کے اندر پھر جو ہے 1960 کے اندر سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ ہوا، سندھ طاس معاہدہ، ٹھیک ہے. سندھ طاس معاہدہ جو ہے یہ ورلڈ بینک کی میڈیشن کے نتیجے کے اندر ہوا. اس نے یہاں پر جو ہے مختلف قسم کے انجینئرز آئے، انہوں نے کوششیں کی کہ یہاں پر ہم جو ہے اس کا کوئی ایسا حل نکالیں کہ آپس میں یہ دونوں ممالک پھر پانی کی وجہ سے جو ہے وہ نہ لڑیں. اب ہمارے پاس یہ جو دریا ہیں 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، ستلج، راوی، بیاس، چناب اور جو دریا سندھ ہے، ٹھیک ہے. اب ان سارے پانیوں کا جو ہے جو آغاز ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے. یہ بے شک تبت سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ جو انڈس ریور ہے ہمارے پاس، لیکن گزرتا پھر جو ہے یہ کشمیر سے ہے، اور کشمیر جو ہے وہ متنازع علاقہ ہے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا 1954 کے اندر کہ ایسا کرتے ہیں، یہ 3 دریا جو ہیں جو اس سائڈ کے اوپر ہیں، یہ جو 1 2 3 یہ جو دریا ہیں ان کا مکمل کنٹرول جو ہے یہ ہم انڈیا کو دے دیتے ہیں. چاہے انڈیا اس کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ڈیم بنائے، اس کے اوپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنائے، اس کو روکے، چاہے جو مرضی کرے، اس کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ بھارت کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ جو اوپر والے دریا ہیں، ٹھیک ہے، یہ 1 2 3، ٹھیک ہے، ان کا جو کنٹرول ہے یہ پاکستان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، لیکن پارشل کنٹرول، مکمل طور کے اوپر نہیں. اگر انڈیا اس کے اوپر کوئی پروجیکٹ، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگانا چاہتا ہے تو انڈیا اس کے اوپر لگا سکتا ہے پروجیکٹ، لیکن انڈیا جو ہے
اس کو ایک اسپیسیفک ڈیزائنس کے تھرو جو ہے یہ پروجیکٹ بنانا پڑے گا تاکہ اس کا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی پابندیاں اس کے اوپر لگا دی گئیں. اس کے نتیجے میں پھر 1960 کے اندر یہ سنتاز معاہدہ ہوا. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کا اس طرح کوئی خاص اس کے اوپر جھڑپ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, لڑائی نہیں ہوئی. البتہ مختلف مسئلے مسائل آئے. انڈیا نے کچھ ڈیم بنائے, ٹھیک ہے, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, جس کے اندر ڈیزائنز جو ہیں وہ شاید اس طرح سے نہیں بنائے جس طرح ورلڈ بینک نے کہا تھا, اور پاکستان نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا. لیکن خیر چلیں, یہ دوسرا مسئلہ تھا پاکستان کے پاس. اب اس کے بعد جب 1965 کے اندر پھر کشمیر کا یہ جو کشمیر ہے اس کے اوپر پھر سے جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوئے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جب پاکستان نے انفلٹریشن کی اور کشمیر کے اندر جو ہے مجاہدین گئے, اور ان مجاہدین نے جو ہے یہاں پر جو یا پاکستانی ٹرینڈ لوگ تھے یا مجاہدین تھے, ٹھیک ہے, جو کہا جاتا ہے, اس کے نتیجے میں انڈیا نے جو ہے فل فلیج وار پاکستان کے اوپر جو ہے وہ امپوز کر دی, چاہے یہاں سے ہو یہاں سے ہو. اب اس کے نتیجے کے اندر پھر پاکستان کو کافی سارا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا, اور پاکستان نے پھر جو ہے 6 ستمبر کا جو یوم دفاع مناتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, پھر اپنا دفاع کیا. کیونکہ جب انہوں نے یہاں سے پھر دوبارہ سے حملہ کیا تو یہ لاہور کا سیکٹر ہو, سیالکوٹ کا ہو, ٹھیک ہے, نیچے گجرات, ان ساری ایریاز کے اندر انڈیا نے بھرپور قسم کا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو صبح کی چائے ہے وہ لاہور کے اندر پیئیں گے. تو یہاں تک حالات آ گئے تھے. لیکن پھر جس طرح سے لوگوں نے, فوج نے دفاع کیا پاکستان کا, تو 6 ستمبر کو اسی کی یاد کے اندر جو ہے پھر یوم دفاع ہم مناتے ہیں. تو 1965 کے اندر جو ہے دوسری جنگ جو ہے پاکستان اور بھارت کی ہوئی. ٹھیک ہے, بے شک اس کا آغاز جو ہے وہ پاکستان نے کیا تھا کشمیر کے ذریعے, لیکن پھر آخر میں جو ہے پھر اس کے راضی نامہ ہوا. اور تاشقند کے اندر, ٹھیک ہے, تاشقند کے اندر اس ٹائم کے اندر ایوب خان صاحب کو جو ہے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے, اور تاشقند کا معاہدہ ہوا, اور اس کے نتیجے کے اندر پھر پاکستان اور بھارت کا جو ہے وہ راضی نامہ ہوا. تاشقند کا معاہدہ جو ہے وہ 1966 کے اندر ہوا پھر, اور ان دونوں کے بیچ میں پھر راضی نامہ ہوا کہ آپ نے جو علاقے لیے ہیں وہ آپ واپس کر دیں, اور جو ہم نے آپ سے علاقے لیے ہیں وہ ہم واپس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پاکستان اور بھارت کے درمیان پھر تیسری جنگ جو ہے وہ کب ہوئی؟ تیسری جنگ پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان میں 1971 کے اندر ہوئی. ٹھیک ہے, 1971 کے اندر ایسا ہوا کہ یہ جو آپ کے پاس یہ ایریا ہے, ٹھیک ہے, یہ سارا آپ کے پاس پاکستان ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, جس کو 1971 کے اندر جب جنگ ہوئی, یہاں پر کچھ لوگ تھے, مسلح لوگ تھے, ان کو انڈیا نے سپورٹ کیا, اور انہوں نے یہاں پر پھر پاکستانی فوج کو یرغمال بنایا, اور انڈیا کے فوج جو ہے اس کے اندر براہ راست شامل ہوئی پھر, اور پاکستانی جو فوج تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, جس کے نتیجے میں پھر بعد میں بنگلہ دیش بنا. اور یہ بنگلہ دیش جب بنا, ٹھیک ہے, تو یہ 1971 کی جو جنگ تھی اس کے نتیجے کے اندر بنا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک چھوٹا سا ملک ہے, آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایریا وائز یہ اتنا بڑا زیادہ ملک نہیں ہے, اور یہ سارا جو ہے یہ سارا آپ کے پاس انڈین اوشن ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے نتیجے کے اندر پھر آپ کے پاس بنگلہ دیش ہوا, بنا, اور اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان میں دوبارہ سے پھر مذاکرات جو ہے وہ ہوئے, اور 1972 کے اندر پھر شملہ سمٹ جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا شملہ کا جو معاہدہ ہے وہ ہوا بھٹو صاحب کے بیچ میں اور بھارت کے جو وزیر اعظم تھے ان کے بیچ میں, اور ان کے بیچ میں یہ معاہدہ ایسا ہوا کہ ہم جو ہیں اب آپس کے تعلقات کو ٹھیک کرتے ہیں, اور یہ جو ہمارے پاس جو قیدی آپ کے پاس ہیں ہمارے, ان قیدیوں کو ہمیں واپس کر دیا جائے, اور یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کر دیتے ہیں. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ بھٹو اس بات کے اوپر راضی تھے کہ یہ جو آپ کے پاس ایل او سی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے پاس ایل او سی ہے, لائن آف کنٹرول جو ہے, اس کو ہم ایز اے پرماننٹ بارڈر جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں, اور اس ٹیریٹری کو, انڈیا کی ٹیریٹری کو تسلیم کر لیتے ہیں. بعد میں انہوں نے اس سے خیر انکار کیا, لیکن یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر وہ ذہنی طور کے اوپر راضی تھے کیونکہ یہ ٹیریٹری جو ہے وہ انڈیا کی ہے. لیکن پھر بعد میں ایسا ہوا کہ 1977 کے اندر ان کی حکومت ختم کر دی گئی. 1979 کے اندر جو ہے ان کو پھانسی کے اوپر لٹکا دیا گیا. آپ جو پچھلا چیپٹر ہے تاریخ پاکستان اس کے اندر یہ دیکھ چکے ہیں. 1977 کے اندر جب ان کا تختہ الٹ دیا گیا, ضیاء الحق صاحب کی حکومت آئی, تو اس کے بعد سے جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ پھر سے اجاگر ہوا, اور نئی رمق کے ساتھ جو ہے اس کے اندر جان پڑی, اور مسئلے مسائل جو ہیں وہ کشمیر اور پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کشمیر کی وجہ سے پھر سے جو ہے وہ اجاگر ہوئے. ٹھیک ہے, اور بعد میں پھر جو ہے جب ضیاء الحق صاحب کی جو حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی. بے نظیر صاحبہ کی حکومت کے اندر پھر انہوں نے ایک کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو بہتر کریں. پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد نواز شریف صاحب جب آئے, ان کے بیچ میں اور بھارت کے بیچ میں انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوں. پھر ان کی حکومت ختم ہوئی, پھر بے نظیر کی حکومت آئی, اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو اس زمانے کے اندر پھر انہوں نے ایک اور بہت اہم جو ہے وہ معاہدہ کیا. ٹھیک ہے, 1999 کے اندر, جس کو کہتے ہیں لاہور
معاہدہ لاہور، ٹھیک ہے، معاہدہ لاہور جب ہوا اٹل بہاری واجپئی اور نواز شریف کے درمیان میں، تو وہ معاہدہ یہ تھا کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے کی جو نیوکلیئر آرسنلز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو نیوکلیئر ایٹم بم ہے ہمارے پاس، تو اس کے کم کرنے کے اوپر کوشش کریں گے، اور اس کے ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ نیوکلیئر آرسنلز ہمارے کم ہوں اور یہ زیادہ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہم اس کا استعمال نہ کریں کشمیر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے بھی درمیان جو ہے وہ تجارت وغیرہ شروع کریں۔ لیکن پھر کیا ہوا، اس کے بعد چوتھی جنگ جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ کارگل کی جنگ تھی۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے ہم پچھلے اس کے اندر دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جب مشرف صاحب کا دور حکومت ہم دیکھ رہے تھے تاریخ پاکستان کے چیپٹر 1 کے اندر، تو اس کے اندر یہ کارگل کی پوری جو سٹوری ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم اس کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے ایک کوشش کی گئی، ٹھیک ہے، جس کو آگرہ کا سمٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آگرہ سمٹ کہتے ہیں، جو پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ہوا، جس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر سائن کبھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اس کو سائن نہیں کیا گیا، لیکن 2001 کے اندر یہ کوشش البتہ کی گئی کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک کیے جائیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے یہ 2004 کے اندر پھر پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ہے وہ بس سروس شروع ہوئی، اس کے بعد ٹرک سروس شروع ہوئی، کارگوز ایک دوسرے کے ملکوں کے اندر آنا جانا شروع ہوئے۔ لیکن پھر ایک اور ایسی چیز آئی جو کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو جو ہے وہ نہ سدھرنے کے لیے جو ہے وہ لازمی تھی، اور وہ تھی بی جے پی کی حکومت، ٹھیک ہے، بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے، اس کی حکومت جب 2014 کے اندر آئی انڈیا کے اندر، تو وہ ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ ہندوتوا پارٹی ہے، اور وہ ہندو راج کے اوپر جو ہے وہ اپنا ووٹ لیتی ہے کہ ہم یہ جو پورا علاقہ ہے اس کے اوپر جو ہے ہندوؤں کا راج جو ہے وہ قائم کریں گے، ہندو لائیں گے، کشمیر کو اپنا بنائیں گے، تو اس کے اوپر ان کو ووٹ پڑا۔ اب جب وہ ووٹ ان کو اس چیز کے اوپر پڑ رہا ہے تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایسی کوئی کوشش نہ کریں جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر ہوں یا ایسے ہوں، لیکن باوجود اس کے بھی پھر جو ہے مختلف اوقات کے اندر پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو ہے معاہدے وغیرہ چلتے رہے آن دا گراؤنڈ۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ 2019 کے اندر، ٹھیک ہے، 2019 سے پہلے جو ہے یہاں پر کشمیر کے اندر جو ہے ایک وہاں کی جو چیک پوسٹ تھی، وہاں پر تقریباً 40 پولیس والے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے یا قتل کر دیے گئے، جو بھارتی سپاہی تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس کا الزام بھارت نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالا، اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کے اندر بالاکوٹ کے ایریا کے اندر، پاکستان کی حدود کے اندر، سرحد کے اندر آ کر بالاکوٹ کے ایریا کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بمباری کی جہازوں کے ذریعے، اور کہا کہ ہم نے یہاں پر دہشت گرد جو ہیں ان کو مارا ہے، اور پاکستان نے پھر البتہ اس کو ڈینائی کیا کہ نہیں، دہشت گرد تو نہیں مارے، انہوں نے کچھ درخت وغیرہ مارے ہیں، اور دہشت گرد وغیرہ کوئی نہیں تھے یہاں پر، اور یہ انہوں نے ایسے ہی کوئی ڈرامہ کیا ہے۔ البتہ اگلے دن جو ہے پھر پاکستان نے جو ہے ان کے 2 جہاز گرائے۔ ایسا کیا کہ پاکستان نے یہاں سے جہاز اڑائے انڈیا کی اسپیس کے اندر، تو انڈیا نے واپس کے اندر جو ہے اپنے 2 جہاز اس جہاز کے پیچھے لگا دیے، اور جب یہ دونوں جہاز پاکستان کی سرحد کے اندر داخل ہوئے تو یہاں سے پھر دوسرے جہازوں نے پھر ان دونوں جہازوں کو جو ہے وہ ٹیکل کیا، ان کو گرایا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ایک پائلٹ بھی بھارتی جو ہے وہ انہوں نے زندہ پکڑا، اور جس کا نام کلبھوشن یادیو ہے۔ تو کافی دیر جو ہے یہ خبروں کے اندر رہا، چائے کی پیالی وغیرہ یہ سب۔ تو یہ ایک پس منظر ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں تعلقات جو ہیں اس کا۔ پاکستان اور بھارت ان دونوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ 1947 سے لے کر آج تک ابھی پوری طرح سے کبھی صحیح طرح سے استوار ہو ہی نہیں سکے، ٹھیک ہے۔ ان کے بیچ میں جنگ ہوئی 1947 کے اندر، 1965 کے اندر، 1971 کے اندر، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس 1999 کے اندر بھی یہ جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جب 2 ملکوں کے درمیان میں اتنی جنگیں ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے تعلقات کو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح طرح سے ان کے آپس میں تعلقات صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے اندر جو قابل ذکر چیز ہے، ان کے درمیان یہ جنگیں ہوتی کیوں ہیں؟ وہ اس کشمیر کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کشمیر ہے، یہ جو ایریا ہے ہمارے پاس، اس کی وجہ سے یہ ساری جنگیں ہوتی ہیں پاکستان اور کیا کہتے ہیں بھارت کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کو یہ پورا کا پورا پاکستان، یہ حصہ اور یہ حصہ، یہ بھی کسی زمانے کے اندر پاکستان ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ بنگلہ دیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کو 2 ٹکڑے بھی کس نے کیا؟ بھارت نے کیا۔ اچھا، اب پاکستان کے اندر جو پانی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پانی پاکستان کے اندر آتا ہے یہ کشمیر کے تھرو آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کشمیر جو ہے وہ بھارت کے پاس چلا جائے گا، تو پانی کا بڑا مسئلہ ہے، اور اس پانی کی وجہ سے بھی پاکستان اور اس کے بھارت کے تعلقات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب یہ تعلقات ٹھیک اس لیے بھی نہیں ہوتے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ پاکستان کو یہ حق دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ زمین آپ لے لو، نہ وہ چین کو یہ حق دینے کے لیے تیار ہے۔ البتہ پاکستان اور چین کے درمیان جب اس طرح کی زمین کا وہ تھا تو پاکستان نے وہ ایریا جو ہے وہ چین کو دے دیا تھا۔ اب اس کے جو بارڈر ہے یہاں پر چین کا بھی اس کے اوپر جو ہے دعویٰ ہے، یہاں پر بھی دعویٰ ہے، تو انڈیا اور چین کے بیچ میں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لڑائی ہوتی رہی ہے۔
تو پاکستان کے اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں رہے۔ البتہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف اوقات کے اندر کوششیں ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے معاہدے جس طرح ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ کے پاس 1960 کا یہ سندھ طاس کا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک بہت اچھی پیش رفت رہی ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ بیلنس کرنے کے لیے، متوازن کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے شملہ کا معاہدہ ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں، جس کے اندر قیدیوں کی واپسی وغیرہ کا بھی ذکر ہوا، اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشمیر کی وجہ سے خراب نہ ہو اس کا بھی ذکر ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر 1988 کے اندر جو ہے بے نظیر صاحبہ کے دور کے اندر جو ہے آپ کے پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، ایک دوسرے کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں اس کے اوپر حملہ نہ کرنے کے حوالے سے معاہدے کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور معاہدہ جو ہے نواز شریف صاحب کے دور کے اندر جو بہت زیادہ مشہور ہوا 1999 کے اندر، وہ لاہور کا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، لاہور معاہدہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہوا، اور یہ معاہدہ بھی اس لیے ہوا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں۔ البتہ اس کے بعد جو دوسرا معاہدہ ہے 2001 کے اندر جو پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر ہو رہا تھا آگرہ کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر صحیح اس طرح سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جو بھارت کی حکومت تھی وہ پاکستان کے اوپر وہ اعتماد کر نہیں رہی تھی، جس طرح انہوں نے 1999 کے معاہدے کے بعد کارگل کا واقعہ کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ اس کے اوپر پوری طرح سے یقین جو ہے وہ کر نہیں رہی تھی۔ تو یہ پوری کہانی ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی، بہت ڈیٹیل بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو شارٹ سے شارٹ طرح سے جو ہے وہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو۔